अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ये हमारा कोर्स है जिसमें हम आज इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले आने वाले जो हमने 4 असबाक पढ़े हैं उनमें आप लोगों ने 44 ऐसे अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक में 10,000 से ज्यादा बार आए हैं। अब आज हम कुछ पिछले असबाक से सवालात कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा ये होता है कि तो आप लोग एक्टिव हो जाते हैं और दूसरा थोड़ा रिवाइज भी हो जाता है। अब पहला सवाल ये है कि अर्रहमान रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। कौन सी आदत अर्रहमान रहीम से हम सीख सकते हैं? ABCD चैट बॉक्स में जवाब दें। नरगिस नहीं, रुखसाना गुलजार, मदीहा, अमीना आलम, वाहु वल्लाहु, इसका क्या मतलब है? वाहु वल्लाह, ABCD में वाहु वल्लाहु। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अमाद, फरा, शहजाद, ताहिरा, जी बिल्कुल सही। अमीना, शहनाज, रुखसाना, जी बिल्कुल आप सोचो। एह दिना का तर्जमा कीजिए। एह दिना, ये कल हमने पढ़ा था। एह दिना अदन, अमाद, जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं और आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का सबक, आज के सबक में हम अजान पढ़ेंगे, अजान के बारे में जानेंगे। ग्रामर में कुछ नई चीजें, अभी तक हम अस्मा पढ़ रहे थे, अब हम नई चीजें पढ़ेंगे, हरूफ। और आखिर में नुक्ता तालीम। और इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 4,084 बार आए। यानी आज की इस 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कुरान पाक में आने वाले 4,000 से ज्यादा अल्फाज सिखा देगी। और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप सब लोगों को ये अल्फाज जो है साथ साथ याद भी हो रहे होंगे और आपको यकीनन इन सबसे फायदा भी पहुंच रहा होगा। एक चीज जो मैं क्लास के आगाज में आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अब आप, क्योंकि अब आप काफी सारे अल्फाज सीख चुके हैं, आज के अल्फाज सीखने के बाद आप इंशाल्लाह ताला 57 या 57 नए अल्फाज सीख चुके होंगे। तो जैसा कि हमारे सामने लिखा भी हुआ है कि कुरान पाक में 19,471 बार आएंगे, यानी तकरीबन 20,000 बार आए ये अल्फाज। तो आप एक एक्टिविटी ये कर लें दिन में, बेशक सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि आप मुसहफ को खोलें, कुरान पाक को खोलें और उसमें से जो अल्फाज आप अब तक पढ़ चुके हैं, जिनका आपको तर्जमा आप सीख चुके हैं, वो अल्फाज ढूंढे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ मिला के गेम रख लें, गेम बना लें कि ये अल्फाज ढूंढे। तो और ये बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है, उससे आप रिफ्रेश भी होते रहेंगे, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपको अल्फाज भूलेंगे भी नहीं। और सिर्फ 5 मिनट के लिए भी कर लेंगे तो आपके लिए वो काफी होगा। आज का सबक के इख्तिताम पर, जैसे कि मैंने बताया, 57 नए अल्फाज हम सीख चुके होंगे जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। यानी हमारा जो सेल है वो तकरीबन 50% के करीब, जितना हमने इस कोर्स में करना है, टोटल का 50 हमने इस कोर्स में करना है, उसका 50 इंशाल्लाह ताला तकरीबन आज के सबक के बाद उसके हम करीब पहुंच जाएंगे। साथ होमवर्क नहीं भूलें। और अजान, अजान सबसे पहले हम अजान सुनते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसके बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक इसमें कोई टेक्निकल इशू है, ये प्ले नहीं हो रही।
تو اگر آپ میں سے کوئی اذان کے الفاظ کوئی جس کو تلفظ کے ساتھ صحیح آتے ہیں تو کوئی ادا کرنا چاہے کوئی ہے اگر آپ میں سے تو ہینڈ ریز کر لے، ہم ان سے کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ پلے نہیں ہو رہی، آئی تھنک کوئی ایشو ہے اس کا۔ جی بردر ذیشان آپ کرنا چاہیں گے؟ جی کر لیتے ہیں۔ جی ضرور ضرور، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ بردر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اذان کے الفاظ کے میننگز۔ سب سے پہلا اللہ اکبر، اللہ اکبر ہم میں سے تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اکبر، اکبر کا جو لفظ ہے یہ ایک لفظ ہے کبیر، بڑا۔ اکبر کا لفظ وہاں پر آتا ہے جہاں پر آپ نے کمپیریٹیو سینٹینس، کمپیریٹیو ورڈ یعنی مقابلہ تن لکھنا اس کو کرنا ہے۔ یہاں پر اکبر سب سے بڑا اللہ کے لیے، کیونکہ اکبر کا لفظ اس لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبیر کا مطلب بڑا اور اکبر کا مطلب سب سے بڑا، تو اللہ کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز سے بڑا کون ہے، اللہ ہے۔ کبیر کا لفظ قرآن پاک میں 39 ٹائمز اور اکبر کا لفظ قرآن پاک میں 23 ٹائمز آیا۔ جیسے کثیر سے اکثر ہوتا ہے، اس طرح سے کبیر سے اکبر، یعنی کبیر میں نے جیسے بتایا بڑا اور اکبر بہت بڑا، سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی چیز نہیں، جو تمام چیزوں سے بڑا۔ اب ہمیں یہ چیز پتا ہے، لیکن اس چیز کو اپنے ذہن میں صرف لانا ضروری نہیں، اس پہ غور کرنا، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کیوں؟ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ دنیا ہی اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، چاند ستارے سورج ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، انسان حیوان فرشتے جتنی ہمارے ارد گرد چیزیں، جو چیز آپ دیکھ لیں وہ اللہ نے ہی بنائی ہے۔ تو جب ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے تو سب سے بڑا بھی وہی ہے، اس کا مقابلہ کسی سے ہم کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا مقابلہ، سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کا کسی چیز سے مقابلہ کرے۔ تو یہ چیز اللہ اکبر اس لیے کہ اللہ کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں اور ہر اچھی صفت، اللہ کی کتنی صفات ہیں، 99 نام ہے اللہ کے صفاتی نام، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے صفات ہم بے تحاشا صفات ہیں۔ ان صفات میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی سب سے عظیم ہے۔ وہ صفات کسی انسان میں ہو تو سکتی ہیں، لیکن ان صفات میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے رحیم، رحم کرنے والا اللہ ہے، انسان بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے زیادہ کرم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بزرگی والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی انسان میں یہ صفات تھوڑی تھوڑی تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے عظیم اللہ ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ جب ہمارا علم زیادہ ہوگا، ہمیں یہ بات زیادہ پتہ چلے گی کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کائنات میں کتنی زیادہ، کتنی خوبصورتی، کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، تو وہ جس نے بنائی ہیں، جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو تبھی ہم دل سے تعریف کریں گے نا۔ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی عام چیز، کوئی فون یا کوئی پین یا کوئی بھی چیز، تو کوئی بک، اس کے رائٹر کی ہم تعریف کرتے ہیں نا۔ تو جب ہم اس کائنات پہ غور کریں گے اور وہ ہمیں ہر اتنی خوبصورت کائنات جب ہمیں پتہ ہے کہ کس نے بنائی ہے، اللہ نے، تو ہم زیادہ دل سے اس کی تعریف کریں گے اور ہمیں اس کی عظمت کا اور شان و شوکت کا زیادہ اعتراف ہوگا۔
ہمارا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارا یقین تو ہے اس بات پہ، لیکن مزید بڑھتا جائے گا، پختہ ہوتا جائے گا کہ اللہ کیا ہے، اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا ہم سب سمجھ رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر فجر کی اذان سن کر، کیونکہ عام طور پہ فجر کی اذان کا یہاں پر اس لیے ذکر ہے کہ فجر کی اذان کے ٹائم پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، بہت گہری نیند کا ٹائم ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، میں خود بھی اس بات کو مانتی ہوں، کہ اگر آپ دیکھیں تو فجر کے ٹائم جو نیند ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ گہری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اذان سن کر اٹھے. تو اگر فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں، میں نہیں اٹھوں، تو میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات سنی، اللہ کی یا نفس کی؟ کیونکہ نیند نفس کی ریکوائرمنٹ ہے نا. تو اگر میں نے اپنی نیند کو پیارا سمجھا اللہ کے مقابلے میں، تو میں سویا رہوں گا. اور اگر میں نے اللہ کو بڑا مانا، اللہ کی بات مانی، تو میں فجر کی اذان سن کر اٹھوں گی اور نماز پڑھوں گی. اور یہ بات یہ کہ ہم نفس کی نہیں، اصل میں ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اٹھ کے نماز پڑھیں. شیطان یہ کہتا ہے ہمیں کہ سوئے رہیں ہم لوگ. تو اب آپ اس چیز پہ فوکس کریں اور غور کریں کہ کیا دعا مانگنی ہے، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں تمہیں ہی بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. یہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ سب بھی ہم تب کر سکتے ہیں جب اللہ ہمیں توفیق دے گا. کرنا تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم کریں گے، کر ہی تب ہی سکیں گے جب اللہ توفیق دے گا. تو ہم نے اللہ سے دعا مانگنی. اس تصور کے ساتھ، بہت چھوٹے سے بظاہر جملہ ہے لیکن اپنے معنی میں بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 15 سیکنڈ آپ کے. اللہ سب سے بڑا ہے کس چیز میں؟ ایک سے زائد جواب چیٹ باکس میں لکھیں. طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں. جی، جو لوگ ڈی لکھ رہے ہیں وہ بھی جواب صحیح ہے، لیکن اس کا جواب اگر ہم تمام آل بھی اے بی سی ڈی آل بھی کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ جی، کیونکہ وہ آپشن ڈی میں انہوں نے تمام صفات میں لکھ دیا تو اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آل بیسیکلی کیونکہ طاقت میں بھی بڑا ہے، عزت میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی تمام صفات ہیں ان سب میں. اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد، اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. اشہد کا جو لفظ ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے اختتام تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے بنا ہے اور اس کا مطلب یہ کیسے ہے. ابھی شہادت کا لفظ سے آپ، شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا نا. تو شہادت سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ جو الف ہے نا شروع میں، یہ یہاں پر میں کو ظاہر کر رہا ہے. اب کیسے، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے. فی الحال آپ اس کو یاد رکھیں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. شہادت، شہید، عینی شاہد، عینی شاہد کا لفظ تو عام اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. یہ سب الفاظ جو ہیں یہ اسی سے نکلے ہیں، اور ان سب کا مطلب بھی یہی ہے، شہادت گواہی دینا، شہید گواہی دینے والا، اور عینی شاہد جس نے آنکھوں دیکھا اور اس کی گواہی دی. ٹھیک ہے. تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں. افعلوا، اعبدوا، اعوذ، اعوذ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا، میں پناہ میں آتا ہوں. جس طرح سے اعوذ تھا اسی طرح سے اشہد ہے. اب انشاءاللہ ہم آنے والے اسباق میں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنے، لیکن اعوذ کی طرح اشہد میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ،
اور ان کا لفظ ایک ان اکیلا لفظ ہے، یہ قرآن پاک میں 571 بار آیا، 571 ٹائمز آیا. لا الہ، لا کا مطلب نہیں، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اور ماں کا مطلب بھی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے جس میں 4 مختلف الفاظ ہیں جن کا کسی نہ کسی میننگ میں نہیں میں مطلب آتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ جو ٹیبل ہے، میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اس کا اسکرین شاٹ لیں. آپ کے اسکرین پہ آ رہا اسی وقت لیں، یا جب آپ کے پاس PDF سلائڈ میں اسکرین شاٹ لے کے یہ ٹیبل 24 گھنٹے کے لیے اپنے موبائل کی اسکرین پہ سیو کر لیں. اسکرین سیور لگا لیں، لاک اسکرین پہ لگا لیں، کہیں پہ بھی آپ اس کو رکھ لیں. بلاک اسکرین پہ لگانے کا مجھے تو پرسنلی لگتا ہے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے کیا ہوگا، جیسے ہی آپ اپنا ان لاک کرنے لگیں گے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا. آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے، 24 گھنٹے میں یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور یہ کیونکہ الفاظ، ٹوٹل الفاظ یہ 4 جو ہے قرآن پاک میں 4340 بار آئے ہیں، یعنی قرآن پاک کے کل الفاظ کا تقریباً 5.6% ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ 4 الفاظ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک کے کتنے الفاظ آپ کو یاد ہو گئے؟ 5.6%. ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے، اور جو بھی. ٹھیک ہے، ماں کی یہ 3 معنی ہیں. لا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، لیکن نہیں کس سینس میں؟ جس طرح انگلش میں ڈڈ ناٹ ہوتا ہے نا، اس معنی میں. اور لن کا مطلب ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ول ناٹ کے میننگ میں. ٹھیک ہے، اب آپ اس ٹیبل کو سیو کر لیں اور اپنے موبائل کے اسکرین سیور لگا لیں صرف 24 گھنٹے کے لیے. الہ، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود. آئی تھنک یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے. الہ، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود. اور اس کی جمع ہے آلہات. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آخر میں گول تا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ گول تا. اور میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ گول تا جو ہے وہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ گول تا جو ہے وہ مؤنث کو شو کرتا ہے. لیکن اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے یہ جو ایک ذہن کی کھلتی کھلی رکھنی ہے، کس بات کے لیے؟ کہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے یہ. اب یہاں پہ الہ کی جمع میں گولتا ہے، یہاں پہ یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے. الہ کی جمع کیا ہے؟ آلیہات. اللہ، اللہ، اللہ کا مطلب ہے سوائے، بغیر، اس کے بغیر. اللہ، اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، کس کے؟ سوائے اللہ کے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں الہ. الہ کیا ہے؟ الہ کے 3 اہم معنی یہ ہیں. الہ معبود ہے نا، معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. یہ 3 معنی ہیں جو الہ کے معنی میں آتے ہیں. اور ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. صرف اللہ ہی ہے جس کی پرستش اور پوجا کی جائے، اللہ ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کا ہم نے حکم ماننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ 3 معنی اللہ کے، اور تینوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب میں شہادت دیتا ہوں، یعنی ہم یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، ہر جگہ. یہ نہیں کہ گھر میں ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں سب اس وقت، یا آفس میں کام کر رہے ہیں، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ جس وقت موجود ہیں، باتیں اور عمل، ان کو یہ گواہی دینی چاہیے. آپ کی باتوں اور عمل سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. کیا کرنا ہے کہ یہ گواہی آپ کی باتیں اور آپ کا عمل دونوں دیں.
صرف زبانی طور پر نہیں ہونا چاہیے، آپ کی باتیں اور آپ کے عمل دونوں سے یہ گواہی ہونی چاہیے کہ صرف اللہ سے ہی ہم محبت کرتے ہیں، صرف اسی کو مالک کو خالق مانتے ہیں، اسی کو حاکم مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بات صرف ہماری باتوں میں نہیں، ہمارے عمل میں بھی ہونی چاہیے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی پر اور اپنی خواہشات پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو اللہ کے قوانین ہمیں سوٹ کرے وہ تو ہم ان پہ تو چل لیں، لیکن جو ہمیں لگے کہ ہمیں سوٹ نہیں کرے، ایکچولی تو وہ بھی سوٹ کر رہے تھے لیکن بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں نہیں سوٹ کر رہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ہر پہلو میں، کھانا کھاتے وقت، نماز پڑھتے وقت، گھر کے کام کرتے وقت، باہر کے کام کرتے وقت، آفس کے کام کرتے وقت، زندگی کے کسی بھی مقام پہ، کسی بھی موقع پہ، ہر منٹ ہر سیکنڈ پر اللہ کے حکم اور اس کے قانون پر چلنا ہے۔ یہ گواہی کس نے دینی ہے؟ میری باتوں اور میری عمل نے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے، ہم نے لوگوں کو اسلام کی شہادت دینی، گواہی دینی، ہم نے اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ یہ بہت اہم کام، اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد یعنی اتحیات میں بھی یہ کام ہمیں یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اذان میں بھی ہے، اقامت میں بھی ہے اور تشہد میں بھی ہے۔ یہ بار بار یاد کروایا جاتا ہے، بار بار، ہر 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ اقامت ہوتی ہے، اور اتحیات ہم ہر فرض نماز میں کم از کم اگر 2 رکعت ہیں تو 1 دفعہ، اور 4 رکعت ہیں تو 2 دفعہ تو پڑھتے ہیں نا۔ بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن افسوس، اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ کیا ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے؟ کیا ہمارا عمل، باتیں اس کام پہ پورا اتر رہی ہیں؟ ہمارے عمل اور ہماری باتیں گواہی اسلام پر دے رہی ہیں؟ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اب اس تصور کے ساتھ کے پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ اللہ سکھائیے اپنے ساتھ لوگوں کو۔ اشہدو کا معنی بتائیں۔ ابھی پڑھا نا ہم نے، چیٹ باکس میں لکھیں اشہدو کا معنی۔ مدیحہ، جویریہ، یوسف، آسیہ، گلزار، شہناز، قیوم، جی بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ شرمین، آمنہ، حسیب الرحمان، فرح، عدن، جی ماشاءاللہ بالکل صحیح، نرگس، جی صحیح۔ الہ کے معنی، اب یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا اور ایک سے زائد جواب ہے اس کے۔ جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے اور مہربان، کون ہو گیا الہ؟ ابھی پڑھا نا ہم نے یہ۔ نرگس نعیم، جی بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ۔ آسیہ گلزار، فرا شہزاد، جی اماد، آمینہ، شہناز بیگم، جی بالکل ٹھیک۔ الا اللہ کا معنی بتائیے، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا۔ الا اللہ، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہے؟ مدیحہ، اماد، طاہرہ، نرگس، رخسانہ، آمینہ۔ گواہی دینا یعنی شہادت کا مطلب، تھوڑا سا ٹیکنیکل کوشچن آیا نا۔ جی ماشاءاللہ، چلیں جی اب تھوڑی دیر کے لیے چیٹ باکس میں لکھنا روڈ میں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ،
मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, पिछले टुकड़े में हमने पढ़ लिया। अन्ना, अन का मतलब भी के है और अन्ना का मतलब भी के। ये दोनों अल्फाज जो अन और अन्ना मिलते जुलते अल्फाज हैं, दोनों का मतलब क्या है? के। और ये लफ्ज कुरान पाक में 359 टाइम्स आया, 359 बार। इसको याद रखने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ पे अन का मतलब के है, और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ पे अन्ना का मतलब के है। दोनों में अन और अन्ना दोनों का मतलब क्या है? के। एक और लफ्ज है इन। इन का मतलब है अगर, और इसको याद रखने के लिए है इंशाअल्लाह। हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो इन का मतलब क्या है? अगर। और इन्ना का मतलब है बेशक, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये जो चार अल्फाज हैं, ये चारों सिर्फ हरकात के थोड़ा थोड़ा फर्क है, बाकी ये बज़ाहिर अलिफ और नून से बन रहे हैं, अलिफ नहीं, हमजा और नून से। अन, अन्ना, इन और इन्ना। अन और अन्ना का मतलब अगर, इन का मतलब, सॉरी, अन और अन्ना का मतलब के, इन का मतलब अगर, और इन्ना का मतलब क्या है? बेशक। अब ये जो चार अल्फाज हैं, ये कुरान पाक में 3155 बार टोटल आए। ठीक है। और इनको आगे जो एक जुमला लिखा हुआ है, वो उनको याद रखने में बहुत आपको मदद देगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि, इन, इंशाअल्लाह, अगर, इन्ना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक। ये वाला, ये जो स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके पहले 24 घंटे आप उसको कर लें, अगले 24 घंटे के लिए आप इसको कर लें, क्योंकि आगे पूरा हफ्ता है ना अभी तो आपका, अगली क्लास के लिए। तो आप इसको करके ये भी आप याद कर लें, और ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कुरान पाक में आने वाले 3100 से ज्यादा अल्फाज याद हो जाएंगे। अगला लफ्ज है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद का मतलब क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सामने आए, तो हम सबसे पहले काम हमारा क्या होना चाहिए? दुरूद पढ़ना। अब आप सोचें, आप में से किस किस ने अपनी जगह पर बैठे बैठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही दुरूद पढ़ा? रसूलुल्लाही, रसूल का लफ्ज कुरान पाक में 332 बार आया, और इसकी जमा है रुसुल। रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। पहली गवाही क्या दी थी? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरी गवाही क्या है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब जैसे मैंने उसमें आपको बताया कि गवाही क्या देनी है, कि बातों और अमल से, सिर्फ बातों से नहीं, बातों और अमल दोनों से, और हर जगह। क्या हमारा अमल और हमारी बातें ये बता रही हैं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ? या दूसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चून चरा मानते हो, और कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक व बातिल की कसौटी मानते हो। ये नहीं है कि उसमें सोचूं अच्छा ये चीज ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात है, उस पे अगर मगर के बगैर वो बात माननी है, उसमें शक शुबा नहीं करना है, एक लम्हे के लिए भी उसमें शक नहीं दिमाग में लाना। और कुरान पाक जो अल्लाह का पैगाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक और बातिल की कसौटी पर रखना है। यानी हक और बातिल क्या है? हक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और बातिल बताए, और जो कुरान पाक में हक और बातिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए मुझे दूसरी किसी दलील की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मुझे उसके लिए कोई ये नहीं कि इसकी ये दलील है, ये इसकी ये दलील है। वो मैंने हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी ही है, उसके लिए दलील नहीं मांगनी है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, वो ही मेरी पसंद है। अब इस तसव्वुर के साथ, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, 15 सेकेंड आपके। अगला जो अजान का के अल्फाज हैं, हैया अलस्सला, हैया अलल फलाह। हैया,
हैया का मतलब है आओ, और अला का मतलब है पर। यहाँ पे अला का मतलब तरफ में, ये उर्दू की जुबान की वजह से इसका मतलब जो है वो तरफ लिखा गया है, वरना अगर आप इसको आओ नमाज पर भी पढ़ें तो ये मतलब गलत नहीं है, लेकिन हम क्योंकि उर्दू जुबान की एक स्टाइल है उसकी वजह से हमने यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, तरफ। और ये इंशाल्लाह ताला आज या कल के सबक में हमने ये लफ्ज हमने ग्रामर के पार्ट में पढ़ना है कि ये क्या है। तो हैया अला, आओ तरफ, किसके? नमाज के, सलात। सलात का मतलब भी हमें सलातुल तस्बीह या बहुत सारी चीजों में उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। सलात का मतलब क्या है? नमाज, और उसकी जमा क्या है? सलवात, सलावात। हैया अला, फिर वही आओ तरफ, अल फलाह, कामयाबी, फलाह, अल फलाह खास कामयाबी। फलाह क्या है? फलाह का लफ्ज भी बाज़ औक़ात उर्दू में इस्तेमाल होता है, फलाह आखिरत, फलाह दारैन, फलाह बहबूद, ये लफ्ज भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है। फलाह का मतलब क्या है? कामयाबी। अब हमने देखना है कि कामयाबी क्या है। सबसे पहले ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि कहा गया है नमाज की तरफ आओ। क्यों? यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, गोया नमाज को कायम करो, और नमाज को आएंगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी। ये दोनों अल्फाज, दोनों टुकड़े इस वजह से साथ है कि जो नमाज को आएगा वही, उसी को कामयाबी मिलेगी, उसी को फलाह मिलेगी, और फलाह का रास्ता भी। तो हैया अलल फलाह कहने का मतलब भी यही है कि नमाज की तरफ आओ ताकि कामयाबी की तरफ आओ। कामयाबी क्या है? नमाज। दिल और दिमाग को क्या फायदे हैं? नमाज कामिल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज पे में कुरान पर गौर करेंगे तो क्या होगा? हिदायत, ईमान और अक्ल हिकमत में इजाफा होगा। और आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आजादी मिलेगी। दुनिया की बहुत सी बेवजह की, फजूल की जो फिक्रें हैं वो, उनसे हम आजाद हो जाएंगे जब हम आखिरत पर गौर करेंगे। जिस्मानी फायदे, वुजू के जरिए सफाई, नमाज के लिए आना जाना, उठना, झुकना, सजदा करना, बैठना वगैरह। और सबसे अहम बात, वक्त की पाबंदी की आदत बनेगी। मसलन सही वक्त पर सोना और उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जो लोग नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं 5 वक्त, उनकी एक जिंदगी में एक डिसिप्लिन होता है, उनका हर काम एक वक्त के मुताबिक होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज नमाज के हिसाब से एडजस्ट की होती है। और जमात के साथ नमाज पढ़ने के इज्तिमाई फायदे भी बहुत से हैं। मसलन रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होगी। आजकल के दौर में खास तौर पे जब किसी साथ वाले हमसाये की खबर नहीं होती, तो वहां जमात में जब हम जाएंगे, मस्जिद में लोगों से मिलेंगे, तो उनकी खुशी गमी की खबरें मिलती रहेंगी, और वक्त जरूरत हम उनकी मदद कर सकेंगे। ताल्लुकात मजबूत होंगे, मुआशरा बेहतर बने। और सबसे अहम फायदा, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह यानी कामयाबी नसीब होगी। ये फलाह का खास तौर पर जिक्र इसलिए भी है कि इंसान नमाज को नहीं आता ये समझ कर के मेरे फलाह का, यानी मेरे जो दुनियादारी के काम है, मेरा कारोबार है, वो रुक जाएगा। और ये शख्स की मिसाल उस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिमत भागे। यानी फलाह तो हमें मिल रही है नमाज में, लेकिन हम नमाज के पर ही नहीं जा रहे, नमाज की तरफ ही नहीं जा रहे कि हमारा कारोबार रुक जाएगा, तो हम उल्टी तरफ भाग रहे हैं। अब इस तसव्वुर के साथ, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, अगले 15 सेकेंड आपके। आखिर में फिर वही अल्फाज, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि उसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर नहीं भी मानोगे तो अल्लाह अपनी जगह बड़ा रहेगा। हमारे आने या ना आने से उसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ना आकर हम अपना ही नुकसान करेंगे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की इबादत के लिए तो फरिश्ते ही बहुत हैं। अल्लाह की इबादत तो कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। हम अगर नहीं भी करेंगे तो अल्लाह की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? हमें पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसकी पुकार पर लब्बैक कहेंगे तो ही हम दुनिया और आखिरत की फलाह पाएंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नुकसान उठाने वालों में से। अल्लाह की जात को हमारे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کہیے، موت کو یاد رکھیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی میں حدیث ہے، اور مسلم شریف میں ہے، قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ جب آپ موت کو یاد رکھیں گے تو دل سے آپ کی جو ہے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کو سچے واقعات بتاتی ہوں۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کرتا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا، استغفر اللہ، اور پھر مر گئی۔ اللہ معاف کرے۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کی بات سن کر یا پڑھ کر۔ تو اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی وہی کلمہ نصیب ہوگا۔ جو ذکر ہم زبان پر آج کریں گے، جو ذکر ہماری زندگی میں ہم کریں گے، وہی مرتے وقت ہمارے زبان پر ہوگا۔ تو مرتے وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پر کلمہ ہو تو ہمیں آج بھی اپنی زبان پر کلمے کا ورد ہی رکھنا ہوگا۔ اب ہم لیتے ہیں 30 سیکنڈ کی بریک، پھر ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ، صرف 30 سیکنڈ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے میں گرامر حصہ بی کو سبق نمبر 5 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قواعد یعنی گرامر میں ہم آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفظ کی قسمیں اور حروف جر۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے یہ دہرا دے، ساتھ ساتھ اشارے کریں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ کون کروانا چاہے گا یہ؟ نرگس نہیں، جی آپ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ جزاک اللہ سسٹر، دفعہ ہم اور کروا لیتے ہیں۔ مسز کروائیں۔ السلام علیکم۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ اور ایک یہ عماد ہیں، عماد آپ بھی کروا دیں تاکہ پھر ہم باقی لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ برادر، ماشاء اللہ بہت اچھا بیٹا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ مائک کسی کا یہ ٹیبل ہم کر چکے ہیں، تو اس لیے آپ میں سے کوئی اگر کروانا چاہے تو ایک دفعہ کروا دے۔ طاہرہ پروین آپ کروائیں۔ نحنو ہم سب۔ دوبارہ سے کروائیں سسٹر، آپ میوٹ تھیں پہلے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ،
अना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। जज़ाकल्लाह। अमाद आप भी एक दफा करवा दें, फिर हम बाकी लोगों से अगला टेबल करवाएंगे। हुआ वो, हुम वो सब, अंतुम अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। ये टेबल भी हम कर चुके हैं, तो अगले पार्टिसिपेंट से हम ये करवा लेते हैं। नरगिस, हसीबुर रहमान आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान, हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। अब ये मैं क्वेश्चन करूंगी और अगला नाम किसका है? मदीहा, आप आंसर करें, ठीक है? मदीहा जी। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून। अब अगला नाम है जी अमाद, आप करवाए ये वाला जो टेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हु इसका, हुम उन सबका, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। और ये टुकड़े कुरान मजीद में तकरीबन हर लाइन में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ये टुकड़े पढ़े थे। अब ये टेबल आज आपने रिवीजन में किया है और इंशाल्लाह ताला तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। आज टाइम कम होने की वजह से हम अगला जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि ये पिछले असबाक वाले जो हैं थोड़ा आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, तो हम अगला जो सबक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में क्या है। सबसे पहली किस्म क्या थी? इस्म, किसी का नाम या सिर्फ नाम, किसी का भी हो सकता है, आपका, मेरा, किसी का भी। किताब, मक्का, कोई भी हो सकता है। और सिर्फ क्या है? मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक वगैरह। इसकी निशानियां क्या है मैंने बताई थी? अलिफ लाम लगेगा, तनवीन लगेगा एंड पे, या फिर वाव नून या नून या अलिफ ता लगेगा। और एक चीज ध्यान में रखें, अलिफ लाम यानी अल जो खास के लिए लगेगा वो और तनवीन कभी भी इकट्ठी नहीं आएगी। अगर शुरू में अलिफ लाम होगा तो आखिर में अगर 2 पेश हैं तो वो एक हो जाएगा, 2 जबर हैं तो एक जबर हो जाएगा, 2 जेर हैं तो वो एक जेर हो जाएगी। उसके बाद आता है फेल, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। ये इंशाल्लाह ताला हम आने वाले इस बात में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हर्फ। हर्फ क्या है? जो इसमों और फेलों को मिलाते हैं, ठीक है। अब ये हरूफ, हर वो चीज जो इसम और फेल नहीं है वो हरूफ है, और वो क्या काम करते हैं? वो इसम और फेलों को मिलाते हैं। आज के सबक में हम ये 3 हरूफ पढ़ेंगे। ली जिसका मतलब है लिए, मिन जिसका मतलब है से, और अन जिसका मतलब से किसी के बारे में, ठीक है। अब आपने याद रखने के लिए सबक में सिर्फ 2 बातें हैं। 3 हरूफ हैं, ली, मिन और एक नया लफ्ज अन। ली हमने पहले पढ़ा है, मिन हमने पहले पढ़ा है। ली का मतलब क्या है? लिए हमने पढ़ा है ना, लिल्लाही। और मिन शैतान से, और नया लफ्ज है अन। अब इन हरूफ को हमने क्या करना है कि जो हमने अल्फाज के टुकड़े पढ़े थे, जो हमने जमायर के टुकड़े पढ़े थे, जो हमने कहा था कि जमायर मुत्सिला कुरान पाक की हर लाइन में आए हैं, उनको इनसे जोड़ना है। यानी हु, हुम, का, कुम, ये, ना और हा से इनको जोड़ना है। बहुत आसान काम है, एक दफा आपको अगर आ गया तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये 3 हरूफ ली या ला, अच्छा ये ली और ला दोनों आते हैं, ली भी आता है ला भी आता है, दोनों का मतलब ली यही है। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ली और ला दोनों आते हैं, और इसका मतलब क्या है? लिए, मिन और अन।
اب یہ جو ٹکڑے ہیں یہ 3 حروف جو ہیں، ان 7 ضمائر، 7واں ادھر لکھا نہیں ہوا ہے مؤنث کا ہا والا، ان کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں تقریباً 5000 بار آئے۔ اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لی کو یاد رکھنے کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ، للہ، اللہ کے لیے، ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو اب ہم اس کو آسانی اس کو ہم لی کو ان سب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہم کا کمر نا کے ساتھ جو ہے وہ لا آئے گا، کیوں؟ تاکہ بولنے میں آسانی ہو، بس مطلب دونوں صورتوں میں لی اور لا دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ سیم ہوگا، لیے۔ اور یہ قرآن پاک میں ان ضمائر کے ساتھ جڑ کر 1361 بار آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ والا ٹیبل 1200 پلس آیا یہ الحمدللہ، لیے۔ اب ہم ان کو جوڑتے ہیں ان کے ساتھ، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے۔ یہاں پر نہیں ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں، لہا اس عورت کے لیے۔ اب یہ ٹیبل کون کروائے گا جی؟ یہ دیکھتے ہیں، سب سے پہلے سسٹر طاہرہ آپ کروائیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ سسٹر نرگس نعیم آپ کروائیں۔ سسٹر نرگس نعیم آپ کو انمیوٹ کیا جائے جی۔ لاہم اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہم۔ سسٹر آپ نے اشارے کیے؟ جی کیے۔ جزاک اللہ۔ آپ سب لوگ اشارے ضرور، چاہے آپ کروا رہے ہیں یا سن رہے ہیں، دونوں صورتوں میں ساتھ ساتھ بیٹھے اشارے کریں گے، انشاءاللہ آپ کو کچھ اسباق کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان اشاروں کا کتنا فائدہ ہے۔ جی اماد آپ کروائیں۔ لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ امینہ عالم آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں، پھر ہم اگلا پڑھتے ہیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا اس سے پہلے ہے عربی بول چال۔ قرآن سب کے لیے ہے تو ہم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں، احاذا لہو، احاذا لہو۔ آ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، آ یعنی حمزہ پہ جو زبر ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مختلف معنی ہیں لیکن یہاں پر کس معنی میں آیا؟ کیا۔ احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ احاذ لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ نعم حاذ لہو، ہاں یہ اس کے لیے ہے۔ احاذ لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ نعم حاذ لہم، جی ہاں یہ ان سب کے لیے ہے۔ احاذ لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نعم حاذ لی، یہ میرے، جی ہاں یہ میرے لیے۔ احاذ لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ نعم حاذ لنا، یہ ہمارے لیے۔ جی کون کرو؟ سسٹر رخسانہ، میں کوشچن کرتی ہوں آپ آنسر کریں، ٹھیک ہے؟ احاذ لہو، سسٹر رخسانہ، احاذ لہو، نعم حاذا لہو، احاذ لہم، نعم حاذا لہم، احاذ لکا، نعم حاذا لی، احاذ لکم۔ نعم حاذا لنا۔ جزاک اللہ۔
اب جو ہم نے ٹیبل پڑھا اس کے ساتھ سے واو کا اضافہ کیا ہے اور یہ بن گیا ہے وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَكَ وَلِي وَلَكُمْ وَلَنَا. یہ ایک دفعہ آپ کروا دیں پھر اگلے کی طرف بڑھتے ہیں. جی یہ کون کروائے گا؟ اماد آپ کروائیں. वलाहुम वलका वली वलकुम वलना. مدیحہ ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں. اصل میں مجھے بار بار یہ اس لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھر وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اس لیے. جی ولاہو ولہم ولکا ولی ولکم ولنا. جی جزاک اللہ سسٹر. تھینک یو. اب فا کا مطلب ہے پس اور فا کے ساتھ ملا کے وہی ٹیبل ایک دفعہ کون کروائے گا؟ مسز نصرت آپ کروائیں. فلاح پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلنا پس ہمارے لیے. جزاک اللہ سسٹر. لہا کا معنی چیٹ باکس میں لکھیں. رخسانہ گلزار جی، طیب عدن اماد آسیہ گلزار جی بالکل ٹھیک. نرگس مدیحہ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. اور میرے لیے اس کی عربی بتائیں. ولیہ ولہ ولنا ولکا. رخسانہ گلزار ماشاءاللہ جی بالکل. طیب شہناز حسیب الرحمن مدیحہ امینہ جی ماشاءاللہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں جی اب اگلا لفظ کون سا ہے؟ یہ حرف کون سا ہے؟ من. اچھا یہ حرف حروف تہجی والا حرف نہیں ہے، یہ وہ حرف ہے جو لفظ کی قسموں میں یعنی اسم اور فعلوں کو ملانے والا. تو من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اور من کو یاد رکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمارے لیے اس کا میننگ یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب ہم ایک دفعہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں ٹیبل ان ٹکڑوں سے جوڑ کر. یہ 2900 سے زائد بار آیا یہ ٹیبل. ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد آپ لوگ کروائیں. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. آسیہ گلزار آپ کروائیں. آسیہ گلزار جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. جزاک اللہ. امینہ عالم آپ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. جزاک اللہ. طاہرہ پروین آپ ایک دفعہ کروا دیں پھر باقی لوگوں سے ہم اگلا ٹیبل کروائیں گے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. جزاک اللہ سسٹر.
اگلا لفظ ہے ان کو یاد رکھنے کے لیے رضی اللہ عنہ، ان کا مطلب بھی سے ہے، رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا ان سے، ہم نے یہ کل بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، انہو. تو اب ایک دفعہ میں کروا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ کروائیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. کون کروائے گا یہ؟ نرگس نعیم آپ کروائیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے. جزاک ہم سے. اللہ، جزاک اللہ. مسز نصرت آپ کروائیں. چلے ریحانہ کوثر آپ کروائیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے. جزاک اللہ سسٹر. اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ربو، اس کا رب، اور ربوہا اس عورت کا رب. اسی طرح سے یہ ہوگا لاہو اس کے لیے، لاہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہا اس عورت سے. اب یہ ٹیبل، پورا ٹیبل آپ کے پاس آ گیا ہے، لاہو، لا کا، من کا اور ان کا. یہ ٹیبل ٹوٹل 5000 بار تقریباً قرآن پاک میں آیا ہے. اور اس کے لیے بھی وہی سجیشن ہے، آپ 24 گھنٹے کے لیے اس کو اپنی اسکرین پہ سیو کر لیں تاکہ یہ ٹیبل آپ کو یاد ہو جائے. اور یہ یاد کرنا تو بہت آسان ہے، اس میں تو سارے ایک ایک آپ نے وہ یاد کرنا، اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہو جائے گا. سسٹر ادن، یہ میری کلاس کا ٹائم 9 to 10 ہے. اگر آپ کو یہ ایشو ہے کہ یہ لیٹ ہے تو آپ درمیان میں چھوڑ کے جا سکتی ہیں. آج ہم نے صرف 3 نئے الفاظ سیکھے، لی، من اور ان. ان میں سے بھی لی جو تھا وہ ہم الحمدللہ میں دیکھ چکے تھے، اور من بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دیکھ چکے تھے. ایکچولی ہم نے صرف ان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا، اسے نیا سیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے نئے الفاظ ٹکڑے جوڑ کر نئے الفاظ بنائے. الفاظ وہی تھے، صرف ان کو جوڑنا اور ہم نے نئے الفاظ بنانا سیکھا. اب آپ میں سے یہ مائک آن کر کے چلیں، آج کے لیے یہ والا ٹیسٹ رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ میں آپ سے کراؤں گی. لہم ان سب کے لیے، منا اور انکم آپ سب سے. اب آخر میں نقطہ تعلیم، آج کا نقطہ تعلیم، اللہ سے علم کی بھیک مانگیے. وہی فارمولا، وہی دعا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. شروع میں نے بتایا تھا نا کہ دعائیں کون سی جو اللہ کے نبیوں نے ہمیں سکھائیں، اللہ کے نبیوں کی دعائیں تھی. اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. کون سی دعا؟ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب علم کی بھیک مانگنی، جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے کیسے دعا مانگتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی گریڈز چاہیے ہوتے ہیں، کوئی جاب چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بھیک کے انداز میں. تو یہ جو دعا ہے ربی زدنی علما، یہ بھی گڑ گڑا کر بھیک کے انداز میں اللہ سے مانگے. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام پر ہم ٹوٹل 57 الفاظ 57 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن میں 19,471 بار آئے. الحمدللہ تقریباً 25% کے قریب الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں قرآن کے.
7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب، پاکٹ بک یا شیٹ سے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں الحمدللہ، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکٹ بک یا وکیبلری کارڈ، اس کو پرنٹ کروا کے اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں فریج پہ، دروازے پہ یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔